अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं मोहम्मद मालिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग और परेशान कुन हफ्ता नज़र आ रहा है ये। पहले तो हमारी कोर्ट्स के अंदर इतने मुकदमात हैं कि उनके फ़ैसले होने या ना होने, दोनों से मुल्क की सियासत का जो है हमारा लैंडस्केप बड़ा सीरियसली इम्पैक्ट होगा। कल एक्सपेक्टेड ये था कि जो साइफर केस में अपील है इमरान खान की और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की, उसमें कल फैसला महफूज एक्सपेक्ट हो रहा था कि हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कल यौम तकबीर, आपको पता है पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाका किया था 25 साल पहले, उसकी वजह से कल छुट्टी हो गई है, आम तातील है। सो ऑब्वियसली ये मुकदमा तो नहीं होगा। 29 मई को जो इद्दत का है निकाह केस का फैसला सुनाए जाने का अनाउंस पहले ही हुआ है, ये रिज़र्व हो गया था 2-4 दिन पहले, तो इसका फैसला 29 को आएगा। 29 को ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा हाई प्रोफाइल केस है जिसको मोहसिन कियानी साहब कर रहे हैं, जिसमें लापता शायर अहमद फरियाद की बाजियाबी का केस था, और उसमें उन्होंने ऑर्डर भी दिया कि बराह रास्त नशर होगी ये ट्रांसफर उसकी जो है हियरिंग। इसमें ISI के सेक्टर कमांडर, MI के सेक्टर कमांडर, डायरेक्टर IB, वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला, इन सब को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ज़ाती हैसियत में तलब किया हुआ। अगेन अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। 29 को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में DG IB को अगेन और चेयरमैन PTA को तलब किया गया है, अगेन अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। और 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली नैब तरमीम केस की समाअत होगी। इसमें इमरान खान को भी उन्होंने तलब किया हुआ है। अगर पहले तो ये सवाल उठा था कि अगर कल फैसला महफूज नहीं होता या बेल हो जाती है इमरान खान की, तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा। फिर 30 को जो PTI की इलेक्शन कमीशन के पास अपील है उनके इलेक्शंस के ऊपर, उस पर भी हियरिंग है। सो ये 5-6 ऐसे केसेस हैं जिनका बड़ा ही डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ये तो होगी एक तरफ की जो इस वक्त सियासी जो कोर्ट्स के अंदर सीन चल रहा है। इन द मीन टाइम जो जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो भी एक फीवर पिच पे आया हुआ है। और जैसे हम पहले भी प्रोग्राम में बता चुके हैं कि जो रिलीफ इस वक्त PTI को आ रही हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो एक जुडिशरी का पुश बैक मैसेज है टू इस्टेब्लिशमेंट कि ठीक है, अगर आप हमारी शराइत पे नहीं आएंगे तो फिर जिनको आप दुश्मन समझते हैं उनको हम रिलीफ देंगे। लेकिन 2-3 दिन से एक और बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट हुई है इन द लास्ट 48 आवर्स। ख़ास तौर पे एक अचानक एक कैंपेन शुरू हो गई है जिसमें 1971 हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को बेसिस बना के PTI के ऑफिशियल रिकॉर्ड से और फिर खान साहब के अपने भी जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे भी 2 बड़े हार्ड हिटिंग ट्वीट्स भी आए, जहां वो कहते हैं कि हर पाकिस्तानी को हमीदुर रहमान कमीशन पढ़नी चाहिए एंड गेट टू नो हु वाज द ट्रू ट्रेटर, जनरल जाया और शेख मुजीबुर रहमान। और ये खान साहब की तरफ से उन्होंने बनाया हुआ है। और उसके बाद हम और भी एक बड़ी डैमेजिंग वीडियो भी चल रही है जो बनाई गई है, वी कांट शो इट हियर, जिसके अंदर कमीशन से इक़्तिसाबात एट्रीब्यूट किए गए हैं, लेकिन इस किस्म की बातें की गई हैं कि वहाँ पे भी देखें औरतों के भी रेप हो रहे थे, कलेक्टिव ग्रेव्स थी, उसमें लोग मारे गए, जो इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टांस था। और एक लिंकेज बनाई गई है जहाँ खान साहब को शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलाया जा रहा है और जनरल याहिया को मौजूदा आर्मी चीफ के साथ। सो ये एक प्रेशर बहुत ज़्यादा एक बिल्डअप हो गया है। और डॉक्टर आरिफ अलवी का भी कल ट्वीट आया फॉर्मर प्रेसिडेंट का, द प्रेशर कुकर विल बर्स्ट वन ऑफ दीज डेज। और लगता है यही है कि शायद अब हम बिल्कुल एक टोटल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ जो ऑफिशियल अकाउंट्स के भी हैं, कनाडा का PTI कनाडा ऑफिशियल, PTI यहाँ, और हम देखते हैं तो 71 और वहाँ पे कहा कि वहाँ पे फ़र्द वाहिद फैसले कर रहा था, अब यहाँ फ़र्द वाहिद कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड अब चीज़ खड़ी हो गई। इन तमाम चीज़ों की बैकड्रॉप में एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट कट भी हो रहा है इसकी क़यादत का इस वक्त, जो कह शायद 1 दिन और चलेगा, 2 दिन चलेगा। कल नवाज शरीफ साहब भी प्रेसिडेंट बन रहे हैं अपनी पार्टी के, उनका भी बयान हर कोई देखने के लिए बड़ा बेताब है कि वो क्या लाइन लेते हैं, कहाँ जाएंगे। सो सडनली लग रहा है एवरीथिंग इज़ कमिंग टू अ हेड। इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज, और प्रोग्राम के सेकेंड हिस्से में एक और, क्या वो स्कैंडल है या नहीं है, या स्टॉर्म इन द टी कप है, और वो है चीनी की एक्सपोर्ट का मामला। उसके भी कुछ बड़े कड़वे हकायक हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है तैमूर झगड़ा साहब ने,
سینئر لیڈر پی ٹی آئی کے، فارمر منسٹر فار فائنانس رہے ہیں کے پی میں. ہمیں جوائن کریں گے رانا احسان افضال صاحب، یہ کوآرڈینیٹر ٹو پی ایم آن امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ ہے. اور جب ہم شوگر کے اندر بات کریں گے اسکینڈل پہ تو اس میں ہمیں جوائن کریں گے عاصم غنی عثمان صاحب جو چیئرمین پاکستان شوگر ملز ایسوسیشن ہے. شروع کرتے ہیں ڈگرا صاحب آپ سے. یہ جو اچانک آؤٹ آف دا بلو یہ 3 دن سے شروع ہو گیا ہے، یہ 71 اور عمران خان نے کہا اس وقت کی فرد واحد کے فیصلے تھے اور سارا کچھ، یہ ڈو یو تھنک یہ عمران خان صاحب کی نالج میں ہے، ان کی ڈائریکشن میں ہے، اپروول سے ہے جو یہ بڑی خوفناک قسم کی کیمپین چل رہی ہے؟ بیکاز اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے. کانسیکوینسز سے کیا مطلب آپ کا مالک صاحب؟ مطلب کہ اس کا کوئی نہ کوئی فال آؤٹ ہوئے گا، کوئی دوسری پارٹیز بھی جمپ ان کر گئی ہیں. جیسے آج اطاعت آڑا صاحب نے کہا کہ جی آپ لوگ قومی سلامتی سے کھیل رہے ہیں اور وہ پارٹیاں آپ مجیب الرحمان سے آپ ملا رہے ہیں اپنے آپ کو، جن کو مکتی بانی اور انڈین آرمی ان کے پیسے لے کے مکتی بانی اور انڈین آرمی بھی سپورٹ کرتی تھی. تو بتائیں آپ کس کی سپورٹ سے لڑ رہے ہیں؟ پھر اس قسم کی باتیں کہ آپ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی فوجی قیادت غدار ہے جس طرح اس وقت کی فوجی قیادت غدار تھی. تو آبویسلی ٹیمپریچر بڑھے گا اور پہلے اتنی پولرائزیشن ہوئی تو اس کی ہر چیز کا ایک فال آؤٹ تو ہوتا ہے نا. میں تو جی بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹیمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے عارف علوی صاحب کی ٹویٹ کا بھی ذکر کیا، لیکن اس کے لیے وی شوڈنٹ لیو ان اے فولز پیراڈائز. یہ تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈسپیشنیٹلی دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ ویو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری. میرے خیال میں کسی کی کتاب کا ٹائٹل بھی تھا، شاید اصغر خان صاحب کی کتاب کا تھا یا ون آف آر اولڈ فگرز ان پالیٹکس. ٹھیک ہے جی، وہی مسٹیکس ہم بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان is not مجیب الرحمان. PTI is not Awami League. And 1971 is not 2024. یہ 3 چیزیں جو ہیں میں بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ آپ کی پارٹی کی میں دیکھ رہا ہوں، آپ ہی کے آفیشیل اکاؤنٹس، آپ ہی کے ٹویٹس، آپ لوگ وہی پیرلل ڈرا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کو 160 سیٹس ملی، پیپلز پارٹی کو 84 ملی. آج وہی سچویشن یہاں ہے، وہاں پہ موسٹ پاپولر لیڈر کو ڈینائی کیا، آج یہاں موسٹ پاپولر لیڈر کو ڈینائی کیا. وہاں پہ بھی ایک جنرل کر رہا تھا، یہاں پہ بھی ایک جنرل کر رہا ہے. اور اب آپ بتائیں، فیصلہ کریں غدار کون ہے، شیخ مجیب کہ جنرل یحییٰ، اور پھر اسی کا پیرلل یہاں پہ ڈرا ہو رہا ہے. تو آپ کے تو جو آپ کہہ رہے ہیں آپ تو ایٹ آڈز وتھ جو پارٹی لیڈرشپ ہے. اس لیے تو میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ خان صاحب کا ویو پوائنٹ ہے یا کوئی اوور ایگر سوشل میڈیا ٹیم ہے؟ نہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی دس پرٹیکولر ٹویٹ گوز آؤٹ آف لائن یا گوز ٹو فار یا وہ، لیکن آپ نے وہ ایک پولرائزیشن اس حد تک لے تو گئے نا. جسٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹ ہیز لیڈ ٹو دس. I'm not just talking about 9th May, یہ 9th April 2022 سے شروع ہوا ہے. We have continuously been pushing the people of Pakistan into a corner. And then we expect کہ کسی چیز پہ کسی کا ریاکشن نہیں آئے گا یا ہر ریاکشن جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں ہوگا. ہیومن سوسائٹیز ایسے کام نہیں کرتی. میں نے پہلے یہ 3 باتیں تو کہی ہیں، I stand by them. 1971 is not 2024, PTI is not Awami League, Imran Khan is not Sheikh Mujib. Lekin are there parallels that we can't draw from either the events of that time period or from other time periods? میں رویداد خان صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا and I actually اس ویکینڈ کو میرا کچھ کام تھا so I haven't been fully in sync with social media. لیکن رویداد خان صاحب شاید اس وقت جو ہے وہ DG انفارمیشن تھے یا کوئی ایسے رول میں تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آفٹر اے وائل جو اس وقت کی ڈیسیژن میکنگ اسٹیبلشمنٹ تھی، لیٹ می یوز دا ورڈ، کہ ان کے میٹنگز میں جو ہوتا تھا آئی فیلٹ دیٹ دے لاسٹ آل سینس آف ریالٹی. کہ مارچ میں آپریشن سرچ لائٹ ہوا اور اس کے بعد بائی مئی جون دے سیڈ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول اینڈ اٹ ٹرنڈ آؤٹ بائی ڈسمبر دیٹ نتھنگ واز ان کنٹرول. اگین میں صرف یہ کہہ نہیں رہا، آئی ہوپ کہ 2024 has nothing to do with 1971.
لیکن پچھلے 2 سال مجھے ایک چیز بتائیے تیمور، یہ بڑی فیٹلسٹک اپروچ نہیں لگتی کہ وہی چیزیں نکال رہے ہیں یا ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ رپورٹ کے اوپر، جس طرح جی ریپس آف ویمن اور کلیکٹیو گریوز، میس اسیسینیشنز، یہ وہ چیزیں تھیں جو انڈیا اور سارے بہت زیادہ جنہوں نے دنیا میں پروجیکٹ کیا ہے، اس وقت آؤٹ آف دا بلو اچانک 71 کا یہ چیز لانا، یہ چیز کرنا، یہ ایک بہت ہی ایک خطرناک اپروچ نہیں ہے؟ اٹ مائٹ بی پولیٹیکل، مائٹ میک پولیٹیکل سینس ٹو یو، لیکن کیا جہاں پہ ہم جا رہے ہیں چیزیں لے کے، یہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کراس کرنے کی طرف نہیں جا رہے؟ یہ تو اب آپ خود کہہ رہے ہیں نا، no one wants to cross the point of no return. That's why آپ مشکل سوال کر رہے ہیں. I'm trying to answer them in a way کہ وہ constructive ہو. This is not the only time پچھلے 2 سال میں جب 1971 کا ذکر آیا. Actually some of the events inspired me. میں نے کوئی یاد سے in fact before the 9th of May early last year اس ٹائم پیریڈ پہ کوئی 9 کتابیں پڑھی. ملٹیپل سملیرٹیز، اور صرف اس ٹائم پیریڈ کے ساتھ نہیں ہوں گی، اور کے ساتھ ہوں گی. الیکشنز ڈیلے ہوئے، الیکشنز کے رزلٹ کو نہیں تسلیم کیا، پھر جس کو مینڈیٹ ملا اس کو مینڈیٹ ٹرانسفر نہیں ہوا، so on so forth. We keep on going. Obviously بعض چیزیں جو ہے جو آپ نے کہیں، اگر یہ ہوا ہے کہ خواتین کا ریپ، should not be alluding کہ کوئی ایسے کام ابھی ہوا ہے، لیکن خواتین کے اریسٹ ہوئے، خواتین ابھی تک جیل میں ہے، 10,000 پلس illegal arrests. اس سچویشن کی اپنی ایک مناسبت ہے، اور میرے خیال میں جو پوائنٹ صرف سٹینڈ کرتا ہے ان سینسیبل ڈسکورس کہ تاریخ کا کوئی بھی چیپٹر ہو اور جتنا بھی تکلیف دہ ہو، وہ ہمیں اسٹڈی ضرور کرنا چاہیے، اس سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے، اور اس قسم کے مسٹیکس کسی اور ٹائم پیریڈ میں وائی سڈنلی میں ابھی آتا ہوں تیمور، یہ آپ کے بہت ویلڈ پوائنٹس ہیں. رانا صاحب یہ بتائیں، ایک تو ہوتا ہے کہ یا تو حمید الرحمان کمیشن رپورٹ ابھی نکلی ہوتی، ایک نیا ایونٹ ہوتا، جو ڈاکیومنٹس ہیں جن کو لوٹ کیا جا رہا ہے وہ پرانی بات ہے. یہ جو اچانک اب یہ چیز آ گئی، سر ہماری اب کانفرنٹریشن کیا ہے؟ آپ لوگوں کی کانفرنٹریشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کی کانفرنٹریشن ایک ساتھ ان کے کئی جائز باتیں بھی ہیں، ای سی بی کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے، جوڈیشری کا ایک اپنا کانفلکٹ چل رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، ایگزیکٹو اینڈ اسٹیبلشمنٹ بوتھ. اب اس میں یہ ایک بڑا ہی ایموشنل اور بڑا ہی ایک ٹچی پوائنٹ اور نئی چیز لے آیا. کیا اب ہم بالکل ایک پرفیکٹ اسٹرانگ طرف جا رہے ہیں؟ بس بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جس سپیڈ پہ اور جس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں، اب پارٹی سے زیادہ نظام کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. نہیں مالک صاحب، مجھے 2 منٹ دیجیے گا. ہماری کنفرنٹریشن پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور نہ ہمارا یہ فوکس ہے. اب ذرا تھوڑا سا ہم ہسٹری پہ لے جائیں. یہ جو انہوں نے جو بھی ڈاکیومنٹ نکالا ہے، اس جماعت کا فوکس ہی پروپیگنڈا کے اوپر ہے. اس جماعت کی تاریخ کے اندر پولرائزیشن کی سیاست کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملا. اور یہ جو نفرت کے بیج بوتے ہیں، اس کی آپ وہ لے لینا. حوالہ ہنڈی جو ان کا دھرنا تھا 126 دن کا، حوالہ کریں گے، ہنڈی کریں گے، بل ادا نہیں کریں گے. پھر آپ آ جائیں پی ٹی وی پہ حملہ، پھر آپ آ جائیں اسمبلی کے اوپر حملہ، پھر سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر ڈی چوک جانا اور اسلام آباد میں آگ وغیرہ لگانا، توڑ پھوڑ کرنا. پھر آپ آ جائیں کہ مجھے گرفتار کرو گے. اگر مجھے گرفتار کرنے آؤ گے، اریسٹ وارنٹ لے کے آؤ گے، تو میں اپنے ورکر آگے کروں گا. مجھے کیوں گرفتار کرو گے؟ تم کر ہی نہیں سکتے مجھے گرفتار. اور پھر اب میں پیٹرول بم ماروں گا. پھر اس سے آگے آ جائیں، ریڈ لائن خان ہے، وہ نہیں کراس ہونی چاہیے. پھر یہ مجھے مرڈر کرنا چاہتے ہیں، میں نے ویڈیو بنا دی ہے، ریکارڈ کر دی ہے، یہ اگر مجھے کچھ. تو یہ جماعت جو ہے یہ پلی ہی اس چیز کے اوپر ہے. خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ میں اپنے کلٹ کو جو ہے وہ اگریسو موڈ میں رکھوں. اور پھر 9 مئی کا واقعہ کوئی ہوا میں نہیں ہوا. اور وہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں، جب مدینہ کے اندر شور لگائے گئے، چور چور کے شور لگائے گئے، تو وہ کنڈیم کیا خان نے تو نہیں کنڈیم کیا. خان نے تو ایک طریقے سے خاموش حامی بھری کہ بڑا اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ، تو ہر جگہ یہی ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں دیکھیں. اب یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ بھی اسی کڑی کی، اس سے اتنی زیادہ اور باتیں پوری. یہ نہیں کہ دیکھیں آئی ایم ایف کو خط لکھنا، آئی ایم ایف کو وہ جو آڈیو کال لیک ہوئی کہ ہم یہ کر دیں گے، ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو مجھے کچھ قبول نہیں ہے. پھر ان کا یہ مقصد ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو نہ میں اپوزیشن سے بات کروں گا، نہ میں اپنے کولیشن سے بات کروں گا. ہی واز اے ڈکٹیٹر. جس طریقے سے پورا جو نظام تھا، ایک آپ نے مساق معیشت سائن کیا، وہ پرفیکٹ نہیں تھا.
فلاڈ تھا, اس میں ہماری کمزوری ہوگی, پیپلز پارٹی کی کمزوری ہوگی, لیکن ایک ریئلائزیشن تھی کہ ہم نے مل کے چلنا ہے, اس کی تباہی پھیر دی. جو ہم نے لرن کیا, پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو 71 وار ہے اور اس کا جو آفٹر میتھ ہے, یہ پاکستان کے اندر بڑا کنٹروورشل اور بڑا ایک موٹیو ایشو, بڑا ایموشنل ایشو ہے, اور اس میں ہمیشہ سے بات ہوتی ہے. پھر ردوان کمیشن رپورٹ بھی غائب ہو گئی, کبھی 1 صفحے نکلے, کبھی 2 صفحے نکلے, سب کچھ. اب سڈنلی یہ سارا سین شروع ہو گیا. نہیں, یہ کیا جا رہا ہے نا, شروع کیا جا رہا ہے. دیکھیں ابھی بات دیکھیں, ڈو یو تھنک کہ یہ اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے یا یہ ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے؟ یہ اپنی جو خصلت ہے پی ٹی آئی کی, یہ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ اسی کے عین مطابق چل رہے ہیں جو ان کی خصلت ہے. اب ہمارے کانفلکٹ نہیں ہے, جسٹ ون پوائنٹ دیکھیں, 2018 کا الیکشن ہمارا نہیں چرایا گیا کیا؟ ہمیں جو ہے, ہم پاپولسٹ سب سے پاپولر پارٹی تھے, ہمیں وہ اٹھا کے باہر مارا. یہ عمران خان کا ایجنڈا لانچ کیا, ہم نے کہا کہ ملک ٹوٹ جائے گا, ہم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ, خیر ہمارے پاس تو صوبہ نہیں تھا, اگر ہوتا کہ ہم بجٹ پہلے دے دیتے, یعنی کہ کہنے کا صوبہ بھی تھا ہمارے پاس, ہم نے we were the largest party جس مینڈیٹ وائز, لیکن ہمارے سے پھر چھین لیا گیا. آپ نے ایک بات کی کہ ہمارا کانفلکٹ نہیں ہے. اب جب آپ کو لگا کہ بیلز ہو رہی ہیں, کل جو ہے 8 مقدمات اور ہو گئے شاہ محمود قریشی پہ May 9 کے, تو یہ تو ایگزیکٹو نے کروائے نا, تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کا کانفلکٹ نہیں؟ آپ بھی تو اپنی پاورز کو مس یوز کر رہے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو مقدمات ہوئے, جن عدالتوں نے ان کو کلیئر ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ باہر نہیں آنے دیا جائے گا. چلیں دیکھیں, اگر چلیں ہم نے یہ ایگزیکٹو نے مقدمات کرا لیے تو انہی عدالتوں نے بیلیں دی تو ادھر بھی مل جائیں گی, لیکن ہم نے کوئی وہ کالا قانون کے تحت اگر عدالتوں پہ معاملہ گیا نا, عدالتیں جو ہیں وہ کل ریلیف دے دیں, وہ پرسوں ریلیف دے دیں, اور ملتی بھی رہی ہے خان صاحب کو. تو دیکھیں اگر ایگزیکٹو کے پاس کوئی ایسے مدعے ہیں جو وہ سمجھتی ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہیں غلط ہے, ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, ہم نے FIR کاٹ دیا, جو بھی اس کے اوپر ہم نے گرفتاری ڈال دی, تو عدالتیں جو ہیں وہ بیل دے دیں گی. لیکن ہم کالا قانون نہیں استعمال کر رہے کہ ہم گرفتاری ڈال رہے ہیں نیب کے ذریعے, اور 9 مہینے اور 12 مہینے کوئی نہ ریفرنس دائر, اور آپ وہ بند ہیں. بس ٹھیک ہے, عدالتیں کھلی ہیں, عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں, عدالتوں نے ریزرو سیٹس کو بھی بند کر دیا ہے, سارا کچھ عدالتیں چل رہی ہیں, تو ان کو مل جائے گی ریلیف اگر ملنی ہوئی. اچھا ایک چیز تیمور پہ میں نے بریک لینی, لیکن میں چاہ رہا ہوں بریک سے پہلے ذرا یہ سن لیں کہ اس تمام ایشو پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک انٹرسٹنگ سٹیج ہے. آئی وڈ لائک یور کامنٹ آن اٹ, سنیے گا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور ایک کاؤنٹر اب ایک نیریٹو سوشل میڈیا پہ شروع ہو گیا, جس میں یہ بھی شروع ہو گیا کہ جی شیخ مجیب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں تو 50s سے ایک آزاد ملک کا سوچ رہا تھا, تو کیا PTI بھی کوئی اس لائنس پہ سوچ رہی ہے؟ بیکاز یہ ہے بڑا ڈینجرس اپروچ. آئی ڈونٹ نو, واٹ ڈو یو سے اباؤٹ رانا صاحب؟ دیکھیے رانا صاحب کے تو ہر قسم کے بیان ہے, فرام کہ یا وہ رہیں گے زندہ یا ہم رہیں گے, ٹو یہ کہ ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس پہ میں جو ہے وہ کیا کہوں, جو انہوں نے یہ بات کہی کہ شیخ مجیب کے انجام سے ان کو بچانے والا اللہ تعالیٰ, اور انشاءاللہ عمران خان کو بچائے گا بھی, اور انشاءاللہ عمران خان کو یہ موقع بھی دے گا کہ عمران خان پاکستان کو جوڑے بھی اور ٹھیک بھی کرے. ایک بات میں اور کہوں گا, ایک چیز مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو بھی رانا احسان صاحب کو نوٹس ملے تھے, وہ تو خیر کوئی اور بلیو نہیں کرتا, لکھ رہے تھے میرے سامنے, لکھ رہے تھے, ڈونٹ وری, واز رائٹنگ them himself. لیکن یہ کہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اچھا ہے کہ ہم تو یہ نہیں مانتے, لیکن انہوں نے یہ مان لیا, یہ کہتے ہوئے کہ اگر 2018 کی دھاندلی کے بعد ہم چپ رہے تھے تو آپ ابھی چپ رہے, یعنی کہ یہ مان رہے ہیں کہ ابھی دھاندلی ہوئی ہے. تو اگر اس وقت کوئی مان لیتا تو ٹھیک. میں نے تیمور ایک بریک لینی, لیکن میں ایک سوال پہلے بھی بنڈل ہو گیا تھا, میں اس کا بڑا کلیئر کیٹیگوریکل آنسر آپ کی اوپینین لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اب یہ کیمپین چلی ہے, یہ 71 والی, اور ٹوٹل یہ جو بڑی خوفناک کیمپین ہے, سخت ہے, ہارڈ ہٹنگ ہے, اور بہت اس کی کانفلکٹ میں میرا خیال ہے آپ کا اضافہ ہوگا. آپ کے خیال میں یہ خان صاحب کو پتہ ہے, اپرووڈ ہے, یا یہ کوئی اوور زیلس کراؤڈ بیٹھا ہوا آپ کی PTI کی آفیشیل ٹیم میں, ڈیجیٹل میں, جو ایک لارجر کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھے بغیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ چلیں معاملہ گرم ہو, یہ ہو؟ ڈو یو تھنک دیز آر آل اپرووڈ بائی خان صاحب؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ کہتا ہوں, میں تو خان صاحب سے کوئی 1-2 مہینوں سے نہیں ملا,
But it's very simple. I feel کہ چاہے ہمارے 3 مارشل لاز ہوں, چاہے 71 ہو, چاہے 65 کی وار ہو, چاہے اوجری کیمپ ہو, چاہے کارگل ہو, چاہے یہ پچھلے 10-12 سال کے ایونٹس ہوں جس پہ ISPR نے کمیشن مانگی تھی اور ہم نے اگری کر دیا تھا. If we actually want to do a truth and reconciliation تو ہر چیز پہ کر لیں. میں آپ کو یقین کہتا ہوں ایک چیز پہ بھی پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا. چلیں لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد آگے آپ لوگوں کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. آپ بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں صوبے کے, رانا صاحب بھی فائنانس وغیرہ میں کافی انوالوڈ ہیں. ایک اور ایشو بھی ہے, وہ ہے چینی کا, اور بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ دوسرا ویٹ کے بعد اب ایک اس ملک میں چینی سکینڈل ہونے جا رہا ہے, یا جو ملرز ہیں, جو چاہے کارخانے ہیں چینی بنانے والے, یا ان کی ڈیمانڈ جائز ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 15 لاکھ سے 2 لاکھ ٹن پڑی ہوئی ہے چینی جو ایکسپورٹ کر دی جائے اور فورن ایکسچینج آئے گا. لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹوٹل ایک ان ویریفائڈ اور جعلی فگرز ہیں اور یہ صرف ایک دہاڑی لگ رہی ہے. اس پہ ہی بات کریں گے, ہمیں چیئرمین بھی جوائن کریں گے ان دونوں حساب کے ساتھ. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, وہ ہے شوگر. پہلے تو آپ نے ویٹ کا دیکھا, اتنا سکینڈل ہوا اور بڑی چیخیں ماری گئیں جی انٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اتنی منگوائی, خود 8 لاکھ ٹن ان لوگوں کے دور میں بھی آ گئی, PDM2 کے دور میں بھی, اور اینڈ میں سب کو کلین چٹ. اب بحث چل رہی ہے اس ملک میں شوگر ایکسپورٹ کے بارے میں. اب اس پہ فگرز کیا ہیں, آپ نے خبریں سنی ہوں گی. اب شوگر ملز والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 15 لاکھ ٹن ہے, 1.5 ملین ٹنز جو ہمارے پاس ایکسیس ہے, اور ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. بائی ریٹ بڑا اچھا ہے, فورن ایکسچینج آئے گا, ساؤنڈز گڈ. اور ویسے بھی کوئی 40 ارب ہم نے دینا ہے ابھی فارمرز کا, اور اگر یہ نہ ہوا تو بھیا پھر انڈسٹری دیوالیہ ہو جائے گی اور بس پھر کرشنگ نہیں ہوگی, اور ایک پورا منظر نامہ کھینچا گیا. لیکن جب اس کے بارے میں جو کرٹیکس ہیں اور نیوز پیپر رپورٹس ہیں, ذرائع کی خبریں ہیں, اس میں ایک پکچر نکلتی ہے, اور اس میں پکچر یہ نکلتی ہے کہ جی 30 اپریل تک 4.4 یعنی کہ اب 40 لاکھ سمجھ لیں, 40 لاکھ ٹن جو تھا وہ نومبر تک کا سٹاک ہے, اپ ٹو نومبر. کنزمپشن آپ کی ہے 3.85 ملین, اور ہماری تقریباً 5.5 لاکھ جو ہے کیس پر منتھ ہمارا یہ کنزمپشن ہے. تو اگر 4.4 میں سے 3.85 نکالیں تو 5.5 لاکھ آپ کے پاس بچتا ہے ٹن. پھر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 1 مہینے کا بفر بھی رکھیں سٹاک جو ہے اس کے لیے. تو جب وہ نکالیں تو پھر کوئی پیچھے بچتی نہیں ہے. یہ کوئی 2-2.5 لاکھ تو شاید نکل آئے, لیکن 15 لاکھ ٹن نہیں کہیں سے نکلتا, اور کوئی اوتھینٹیکیٹڈ فگرز کہیں نہیں ہیں. ہم نے ان کی ایسوسیشن کی ہم نے ویب سائٹ بھی چیک کی, وہاں پہ کسی مل کا کوئی سٹاکس کوئی فگر کچھ بھی نہیں ہے. پھر نسٹ یونیورسٹی نے ایک سٹڈی بھی کی ہے, اور اس کے اندر لکھا ہے کہ جو پہلا آرڈیننس تھا 2000 کا, وہ اس کے اندر ایک پورا لیگل بائنڈنگ تھی کہ آپ نے کاسٹ انپٹس وغیرہ کاسٹ بتانی کی, ایکچوئل کاسٹ کیا ہے. پھر 2017 کا ایکٹ لایا گیا اور اس میں وہ کنڈیشن ابالش کر دی گئی, اور وہ بھی انڈسٹری کے حق میں ہی ہے. انڈسٹری کا ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو آتھرائز کیپیسٹی تھی کرشنگ کی وہ خود ہی بڑھا دی گئی ہیں سب کچھ. کوئی اوتھینٹیکیٹڈ فگر کہیں سے نہیں ملتا. اور ابھی میں آپ سے ایک فگر شیئر کروں گا جو انڈسٹری کے اندر سے ہے, جس کے مطابق وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہارڈلی 10% ملز ہیں جن 10% آف دا ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ رہ گیا ہوا ہے, اور باقی ملز نے 100% اپنے کلیئر کر دیے ہوئے. تو ایک خوف کا ماحول بنا کے یہ کیا, اور ماضی میں ہوا تھا جب بھی ایکسپورٹ ہوئی اس کے بعد ریٹ بڑھا. پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے گارنٹی دیں 140 روپیز پر کلو پہ ہوگا تو نہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ بحث چل رہی تھی تو ابھی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی, تو اپریل کے آخری ہفتے میں 5 سے لے کے 10 روپے پر کلو ریٹ بڑھ بھی گیا, صرف ان خبروں پہ کہ چینی ایکسپورٹ ہوگی. تو یہ تمام سچویشن ہے. لیٹس سی, رانا صاحب آپ سے بھی شروع کرتا ہوں, پھر ہمیں چیئرمین عاصم غنی نے بھی جوائن کیا ہوا ہے, بیکاز آپ ان کانورسیشنز کا پارٹ رہے ہیں جو نیگوسیشنز چل رہی تھی. جی بالکل. یہ فگرز کتنے ڈیپینڈیبل ہیں, کتنے اوتھینٹیکیٹڈ ہیں جب یہ کہتے ہیں
کہ ہمارے پاس 15 لاکھ ٹن پڑا ہوا ہے؟ بیکاز اس پہ ہی سوال اٹھ رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو نیشنل منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے نمبر اور ان کے نمبرز میں تھوڑا فرق ہے, اور بالکل گورنمنٹ نے ہدایت دی ہے کہ آپ مل کے بیٹھ جائیں اور ان نمبرز کو جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو فگر آؤٹ کر لیں کہ کس کے نمبر ٹھیک ہیں اور کیا حقائق ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دیکھیں اگر ہمارے پاس ایکسیس شوگر موجود ہے, جو ایکسپورٹیبل سرپلس جس کو آپ کہتے ہیں, اگر وہ موجود ہے تو ان کو اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کا انڈر لائن فیکٹر جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے, اور یہ فیصلہ کوئی نہیں ہوا کہ ان کو ایکسپورٹ کی اجازت دینی ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ اگر یہ 140 ابھی ایکسمیل ریٹ ہے, 138 کے قریب ان کا ایکسمیل ریٹ چل رہا ہے, اگر یہ 10 روپے کے مارجن سے 8 سے 10 روپے کے مارجن سے اگر یہ ویری کیا, اپورڈ کی میں بات کر رہا ہوں, تو فی الفور جو ہے اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اس کو روک دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا دیکھیں جو ریلیونٹ فورمز ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں. اگر ایکسپورٹیبل سرپلس موجود نہیں ہے, مثال کے طور پہ لاکھ ڈیڑھ کہہ رہے سب سے زیادہ سٹاکس جہانگیر ترین گروپ کے پاس ہیں اور شریف فیملی کے لوگوں کے ہیں. دیکھیں جس کے بھی ہوں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. بات نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کے اندر جو پرائسنگ ہے شوگر کی وہ جو ہے وہ اوپر. دیکھیں پھر ایک اور فیکٹر ہے کہ جب اس طرح کی, میں نے سوال یہ کیا تھا کہ فگرز اوتھینٹیکیٹ کیسے ہوں گے. دیکھیں یہ تو مل کے بیٹھ کے اس کو کوریلیٹ کریں گے, دونوں جو فگرز ہیں, یہ پی ایس ایم اے اور منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی. منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اپنے فگرز پہ سٹینڈ کر رہی ہے کہ پچھلا جو میرے خیال سے سال جو سپل اوور تھا وہ 8 لاکھ کچھ ہزار ٹن تھا, اور اتنا ہی وہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ اتنا ریٹین کریں تو ان کے مطابق ایکسپورٹیبل سرپلس. لیٹس کم ٹو یو, یہ بتائیں آپ کے فگرز کی اوتھینٹیکیشن کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں مان رہا. منسٹری آف کامرس والوں سے ہم بات کرتے ہیں, وہ نہیں مانتے. انڈسٹری آپ کے اپنے لوگ انسائڈرز جو ہمیں ڈیٹیلز بھیجتے ہیں, اور یہ چارٹس اور پورے کس کے پاس کتنے پڑے ہوئے ہیں, کون سی مل کس کی ہے, سب کچھ ہے. فگرز تو پہلے بتائیں, ہاؤ ڈو یو پروو کہ واقعی 1.5 ملین ٹن پڑا ہوا ہے. آسم صاحب کین یو ہیئر می؟ یس آئی کین ہیئر یو سر. سب سے پہلے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا مالک صاحب, جس میں میری آپ سے گوش گزاری ہوگی اور ریکویسٹ ہوگی کہ مجھے 2 منٹ تحمل مزاجی سے اگر آپ 2.5 منٹ لیں تو میں آپ کی ساری چیزیں جو بھی آپ کی کوئریز. جی اب سر سب سے پہلی بات تو ہے کہ مالک صاحب آپ کی ایک ریل اب میں نے دیکھا یوٹیوب پروگرام کی, جس میں آپ نے کہا کہ چینی کا ایک اور نیا بحران ہونے والا ہے. تو سر میں پہلا سوال تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک اگر نمبر نہیں ہے تو پھر آپ نے کس طریقے سے سر ہمارے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ ہم چینی کا بحران پیدا کر دیں گے, خدا نہ خواستہ کوئی چینی کا بحران ہو جائے گا. دوسری بات سر آپ کو ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی, جیسے میرے دوست نے کہا ہمارے جو 1.5 ملین ٹنز کے جو نمبر ہیں وہ ایف بی آر کی ٹریک اینڈ ٹریس جو ہمارے پاس ہوا ہے اس سے وہ سارے نمبر اوتھینٹیکیٹ ہوئے ہیں. ان نمبرز کی وجہ سے وہ سارا پروو ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ اسٹاک اویلیبل ہے. گور اعجاز صاحب جو ہمارے انٹرم سیٹ اپ کے اندر ہمارے اپنا منسٹری کو ہیڈ کر رہے تھے, ان کو بھی یہ پتا ہے کہ 7,20,000 اس زمانے میں پلس تھی, اور اس کے بعد فالوئنگ جو ہماری آگے فردر کرشنگ ہوئی اس سے ہمارے سارے اوتھینٹیکیٹڈ نمبر ہیں, وہ سارے نمبرز آپ کے پاس ڈکلیئرڈ ہیں. اور اس کی ویریفیکیشن اور اس کی اوتھینٹیکیشن اس طریقے سے بھی انہوں نے کی تھی کہ پچھلے پاسٹ میں انہوں نے ایف بی آر کی پوری ٹیم کو بلا کے ان کو یہ اسائنمنٹ دیا تھا اور اس سے انہوں نے ویریفائی کیا تھا. دوسری بات یہ کہ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ صرف ایک شوگر انڈسٹری ہے جو کہ ریگولیٹڈ چل رہی ہے, اور ایک آپ نے گندم کا دیکھا ہے جس کے اندر ہمیں جو ہے آپ ایک کین کا ریٹ دے دیتے ہیں اور ہمیں اس میں باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کو کین اس پرٹیکولر پرائس پہ لینا ہے, اور اس پرٹیکولر پرائس پہ آپ کو کین کی منیمم پیمنٹ دینی ہے. دیٹس دا منیمم کرائٹیریا کہ منیمم کین پرائس آپ کا اتنا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم منیمم سے زیادہ اگر دیتے ہیں بیکاز آف دا ٹرانسپورٹیشن یا سبسڈی یا کوئی اور پرابلمز آتی ہے انڈسٹری کو, اس کی وجہ سے ہمیں دینا پڑتا ہے. سر دوسری بات آپ کو ایک اور بات انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ اگر آپ ایک چیز کو ریگولیٹ کر رہے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں اب ہمارا اگر سرپلس ہے اور ہماری اگر کاسٹنگ ہائر سائڈ پہ آئی ہے تو گورنمنٹ کو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے, بیکاز اگر ہماری کاسٹنگ جو آ رہی ہے وہ 158 روپیز کی اس وقت آ رہی ہے, اور 158 روپے کی کاسٹنگ کے اندر ہم کیسے اس چینی کو 130-32 روپے میں بیچ رہے ہیں, یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. آصم بھائی ایک سیکنڈ نہیں روکیے گا, پہلے تو میں 2 باتوں کا جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ چینی کا بحران ہے, کہ میں ہسٹری دیکھتا ہوں نا, 2006 میں ہوا, 2009 میں ہوا, 2008 میں ہوا, 2019-20 میں ہوا, تو 2000 یہ پوری ایک تاریخ ہے جس کی. اور جہاں تک آپ نے بات کی کاسٹنگ پہ آ جاؤ, اس میں نے نسٹ یونیورسٹی کی اسٹڈی اس لیے کہی تھی کہ جب آپ کا یہ شوگر انڈسٹری کاسٹ اکاؤنٹنگ ریکارڈز آرڈر تھا 2001 کا, اس میں آپ کو ریکوائرڈ تھا کہ مینٹین کریں کاسٹ اکاؤنٹس اس طریقے سے کہ پاسبل ہو جائے کہ آپ یہ ایکچوئل کاسٹ کیا ہے کیلکولیٹ ہو جائے, پروڈکشن اینڈ کاسٹ آف سیلز آف شوگر سیپریٹلی.
امینڈمنٹ کارپوریٹ لاس کمپنیز ایکٹ میں ہوتی ہے 2017 میں, جس میں کمپنیز کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ صرف کاسٹ اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نہ دیں. تو اٹ فیسیلیٹیٹڈ, یہ کو رپورٹ کہتی ہے, facilitating misreporting of the cost of production. This has a detrimental effect on the existing market, making the price integrity questionable. تو آپ لوگوں نے تو اپنی پالیسیز میں چینج کروا کے اپنا رپورٹنگ پروسیس خود ایسا کیا کہ جس میں آپ کاسٹ کے ساتھ کھیل سکیں. اور مجھے اب یہ بتائیے, اگر سب کچھ ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں, تو ساری مارکیٹ, یہ کراچی ہول سیلر گروسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں رؤف ابراہیم, وہ بتاتے ہیں کہ جی جب بات چیت شروع ہوئی تو ہماری تھوک کے اندر 7 سے 8 پر کلو گرام چینج ہو گئی. پھر میرے پاس نیوز پیپر رپورٹس ہیں کہ انہی دنوں میں جب بات ہوئی ہے 10 روپے 5 سے 10 بڑھ گئی ہے. افغانستان کی سٹینڈرڈ آفر ہے $600 پرچیز کرنے کی, جو 166 روپے بن جاتی ہے پر کلو کی پرائس اینڈ آل دیٹ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایکسپورٹ ہو گئی تو آپ لوگ یا سٹاک کر لیں گے تھوڑا بہت جو بھی بچا ہوا ہے, یا افغانستان بیچیں گے, یا پاکستان میں ریٹ بڑھے گا. جب بھی ایکسپورٹ ہوئی ہے ریٹ بڑھا ہے. یہ ان 3 چیزوں کی بیسس پہ ہو رہا ہے. یور کامنٹ, پھر میں ذرا جگڑا صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں اس پہ. سر میں دیکھیں اس میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتانا چاہوں گا سر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس ایک اوتھینٹک ڈیٹا نہیں ہے انفارچونیٹلی. میں لاسٹ ایئر ایز اے چیئرمین آیا تھا پی ایس ایم میں, اور میں نے اس وقت آپ کو سارا ڈیٹا پرووائڈ کیا. آپ سے میرا مطلب یہ ہے کہ پوری بیوروکریسی کو, پوری منسٹری کو ایک ایک چیز کا ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا. شوگر ملز نے اپنے لیٹر ہے کہ اس بات کو اوتھینٹیکیٹ. آپ ختم کر لیجئے بات, ٹریٹ اٹ ایز اے کوسچن. جب آپ کمپلیٹ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو شوگر مل آپ کی ایسوسی ایشن کے ویب سائٹ پہ کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی, کسی قسم کی ڈیٹیل نہیں ملتی ہمیں. کس کے پاس کیا سٹاک ہے, کس کے پاس کیا, اتنا خفیہ آپ چھپا کے کیوں رکھتے ہیں؟ مالک صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بات غلط ہے اور نامناسب ہے, بیکاز ہم کوئی چھپا کے نہیں رکھتے. آپ نے کبھی ہم سے مانگا نہیں ہے. آپ صرف ایک پروگرام کے اندر بغیر سوچے سمجھے اگر یہ کہہ دیں گے کہ اگر چینی کا پرائس ایسے ہو, سر پلیز میری بات, سر اگر آپ کو ہمیں اپروچ کیا آپ نے, کس کو سر ہمیں, جی سر آپ نے ہمیں کبھی بھی اپروچ نہیں کیا, کوئی ڈیٹا تو ہم سے نہیں مانگا گیا ہمارا. میں نے آپ سے پوچھا, سر پلیز ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. آپ کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے سر, ہماری ویب سائٹ پہ ہونے کی ہمارے پاس کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے سر, ہمارے پاس کوئی بائنڈنگ نہیں. اگر آپ کو کوئی ڈیٹا چاہیے, یو آر مور دین, آپ آئیں, آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں ڈیٹا, انشاءاللہ کل میں آپ کو آپ کی ٹیم کو یہ سارا ڈیٹا پرووائڈ کر دوں گا, جو بھی آپ کو نمبرز چاہیے, تاکہ آپ کو ونس اینڈ فار آل, بیکاز مالک صاحب آئی انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن, اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بات میں کوئی صداقت ہوگی تو آپ اس بات کو سپورٹ کریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیٹا آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ہمیں وہ ہماری لائبلٹی ہے اور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم وہ ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کریں. تو فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ انشاءاللہ یو ول ہیو دیٹ ڈیٹا, فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس کو ڈی ریگولیٹ کیوں نہیں کر دیتے سر؟ آپ نے چاول ڈی ریگولیٹ کیا, صرف گندم اور اپنا چینی, یہ 2 انڈسٹریز ہیں جن کو آپ نے ڈی ریگولیٹ نہیں کیا ہوا, باقی سب ڈی ریگولیٹڈ ہیں. تو سر ہمیں موقع دینا, ہمیں بھی چاول والوں کی طرح موقع دیں تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, ہم بھی پاکستان میں اچھے پروڈکٹیو طریقے سے کام کر پائیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اچھے طریقے سے کام کریں, اور پھر اس میں لیٹ دی مارکیٹ فورسز ڈیسائیڈ. ڈی ریگولیٹ کیسے ہوگی جب پارلیمنٹ کے اندر یا خود مل اونرز بیٹھے ہوئے ہیں یا بڑے فارمرز آف شوگر کین بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹ می گیٹ جھگڑا صاحب آلسو, وہ بڑی پیشنٹلی سنتے رہیں. تیمور آپ نے ساری بات سنی ہے, ڈی ریگولیشن پہ بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہو, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ واٹ از یور ٹیک آن دس؟ ایک ہوتے ہیں پولیٹیکل کراپس اور ایک ہوتے ہیں پولیٹیشنز کراپس. شوگر کین ہے پولیٹیشن کا کراپ, اور یہ جو ہے وہ بڑی اچھی طرح عکاسی کرتا ہے کہ ہماری جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیوں پاکستان کی اکانومی کو نہ ٹھیک کر سکی ہیں, نہ ٹھیک کر سکیں گی. جیسے آپ نے کہا سب سے بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ تو شریف فیملی کا خود ہے. اب یہ ایکسپورٹ کرنے دیں گے ایسے ماحول میں تو سب سے پہلے انگلی ان پہ اٹھے گی, they will need to justify. لیکن ایک فلپ سائڈ بھی ہے. اگر جو میرے بھائی شوگر مل ایسوسی ایشن کے ٹھیک کہہ رہے ہیں, there's actually an exportable surplus. آپ مجھے یہ بتائیں جو کارنامہ انہوں نے گندم کے ساتھ کیا ہے, اور پھر جس طریقے سے وہ 3-4 بیوروکریٹس کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا دیا ہے, تو لیٹ سے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, فورن ایکسچینج بھی آ رہا ہے. کوئی بابو جو ہے وہ پاگل ہوگا کہ وہ اس پہ سائن کرے گا کہ ان کو ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے گا اور کل قیمتیں بڑھیں, اور 2-3 اور بابوؤں کو جو ہے وہ شہباز شریف کے بجائے
جو ہے وہ سزا مل جائے. دس از وائی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہیو دا گٹس ٹو ڈی ریگولیٹ, یہ بھی کر دیں, گندم بھی کر دیں, اور ایکسپورٹ کرنا ہے میرے خیال میں اس کے لیے کوئی سبسڈی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے, ایکسپورٹ بھی کھول دیں, امپورٹ بھی کھول دیں, پرائسز بھی ٹھیک رہیں گی. دیکھیں دیز آر آل اے ٹیسٹ کہ اس حکومت کے ریفارم کا کیا جو ہے وہ ایپیٹائٹ ہے. یہ ایک میں آپ کو دکھا دوں مالک صاحب, یہ آج یا کل دا نیوز میں ایک پڑھا ہے, بڑا کارنامہ یہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 70,000 ہم گورنمنٹ پوسٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں, اس سے بڑی سیونگ ہوگی. اور بھائی وہ 70,000 پوسٹ سارے خالی ہیں, یعنی کہ سیونگ ہوگی 0 روپے. یہ ہر چیز پہ عوام کو, بزنس کمیونٹی کو اور آئی ایم ایف اور اداروں کو خود بے وقوف بناتے ہیں. اس لیے تو آئی ایم ایف ان کو کہہ رہا ہے اس بار پہلے بجٹ بناؤ. بات یہ کہ اگر وہ سینکشن پوسٹ ہے تو وہ بھر جائیں گی, اگر ہم ان کو کینسل کر دیں گے یا ختم کر دیں گے تو آگے بھی نہیں بھریں گی. تو یہ تو آپ ویسے ہی ایک چیز جو بعد میں مس یوز ہو سکتی ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے, شکر ہے رکھے نہیں ہیں یار. تو کہنے کا یہ کہہ رہا ہے. اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد آگے ذرا میں نے عاصم صاحب سے ایک اور کوشچن پوچھنا, وہ ہے جنہوں نے گورنمنٹ کو ڈرایا کہ جی پیسے ہم نے دینے ہیں اور اگر وہ 40 بلین وہ ہم کیسے دیں گے, اور وہ ذرا اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو. ایک چیز بتائیں آپ کی عنوان سے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میٹنگز میں تھے انوالوڈ. انہوں نے کہا آصف صاحب نے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سے ہماری اوتھینٹیکیشن ہوتی ہے. پرائم منسٹر نے کہا, دوسرے لوگوں نے کہا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم فیل ہو گیا. دیکھیں شوگر انڈسٹری میں جو ٹریک اینڈ ٹریس امپلیمنٹ کیا گیا تھا اس کے ریزلٹ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. وہاں یہ ٹیکنالوجی اچھے طریقے سے نہیں لگی. اب نئی ٹیکنالوجی ہاپر میکنزم کے تحت جو ہے وہ ٹریک اینڈ ٹریس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی جو ہے اٹ از ناٹ ریلائبل. اچھا آصم یہ بتائیے, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس ڈڈ ناٹ ورک پرفیکٹلی فائن. ایک ہے میرے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے, وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پنجاب کی 41 کمپنیز ہیں شوگر ملز, انہوں میں سے 22 نے 100% پیمنٹ اپنی کر دی ہے. ریمیننگ جو ہے پیبل وہ 10% ہے جس کا 100% کا جو کلیئر ہونا ہے. تو 40 ملز کس طرح بینکرپٹ ہو جائیں گی جب اتنا تھوڑا اماؤنٹ پیبل رہ گیا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر؟ سر دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا مالک صاحب, وہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے اور جو سمجھنے کی ضرورت ہے. خالی آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ کی بات نہیں ہوتی ہے مالک صاحب. اگر یہ سرپلس سٹاک آگے کرے گا تو آپ کا سیزن ڈیلے ہوگا. جب آپ کا سیزن ڈیلے ہوگا تو کاشتکار کو پرابلمز ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملرز کو جن کو پیمنٹیں کرنی ہے, بینک کی ری پیمنٹس کرنی ہے, بینک کو اپنی فائنینسز کے اگینسٹ پیمنٹ کرنی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات میں 2-3 چیزوں کا اور بھی آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ سر انفارچونیٹلی جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی اگر کسی طریقے سے ایفیلیشن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن تو اس کی وجہ سے شوگر سیکٹر کو خدا نہ خواستہ بے ایمان یا چور ہے. نہیں سر, یہ بہت غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں دیر آر پیپل ہو آر ایجوکیٹڈ. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ پہ ڈبل رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹو میک شور کہ کوئی فیوریٹزم نظر نہ آئے. سر وی آر ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی, وی وانٹ ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی. دیکھیں گورنمنٹ کی ڈیلے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو گیا اس ملک کو, تقریباً $150 سے $200 پر ٹن. اگر 1 ملین ٹن بھی ہمیں ایکسپورٹ کرنا تھا تو ہمارا کتنا نقصان ہو گیا. سر آپ ایک اور بات بولنا چاہوں گا مالک صاحب, مجھے ضرور موقع دیجیے گا. سر آپ کو پتا آج کی تاریخ میں آربیٹراج کتنا ہے؟ 3 کا آربیٹراج آج $50 کا تھا, $40 سے $50. اگر آج آپ اس کو چینی کو ایکسپورٹ کر دیتے اور وہی چینی 3 مہینے بعد کی خرید لیتے تو $40 سے $50 کو اس کنٹری کو فری آف کاسٹ مل جاتے, جو کہ روڈ پہ پڑے ہوئے معذرت کے ساتھ. لیکن ہم کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے, ہم سننے کو تیار نہیں ہے. ہم خالی آتے ہیں کہتے ہیں یار چینی کا ایک پولیٹیکل ایشو ہے, اس کو بجاتے رہو, میڈیا پہ آتے رہو اور سناتے رہو اور شوگر مافیاز بولتے رہو, چور بولو, بیمان بولو. سر ہمیں موقع تو دیں, ہمیں بلائیں, ہمارے ساتھ ایک آدھے گھنٹے کا پروگرام کریں. میں آپ کو ایک اوتھینٹیکیٹڈ نمبر دوں گا, ہماری پوری ٹیم آئے گی. بلکہ انفیکٹ میں تو آپ کو اس بات کے لیے بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ مجھے آپ پلیز آپ میرے پاس آئیں یا مجھے اپنے پاس بلائیں. میں پوری پریزنٹیشن چاہتا ہوں لائیو آپ میڈیا پہ دیں. یہ جو ہمیشہ کی ہماری جو رانگ پرسپشن ہے جو کہ پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے ہو گئے, ترین صاحب کا بیچارے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سر اگر کوئی آدمی کاروبار کرے گا تو پیسے کمانے کے لیے کرے گا. سر ایسا نہیں ہے اگر ورنہ تو پھر اپنی ملوں کو بیچ کے اس کے اگینسٹ جو اپورچونٹی کاسٹ ہے. میں مانتا ہوں. جی سر ہمیں موقع صحیح نہیں ملتا. سر آپ ہمیں دیتے ہیں 5 منٹ کا موقع. سر 5-7 منٹ میں آپ 3 مرتبہ تو مجھے معذرت کے ساتھ سر مجھے موقع ہی نہیں مل رہا. آپ ہماری گریونسز تو سنیں. سر ہماری گریونسز تو سنیں. آپ ہمیں آ کے ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ کہتے ہیں, سر آپ یوٹیوب پہ مجھے آ کے کہتے ہیں ہماری انڈسٹری کو
سر پلیز مجھے موقع دیں. کہ چینی کا نیا بحران آنے والا ہے. سر اگر کوئی اچھا سر ایک کوشچن آخری کوشچن آپ سے کرتا ہوں مالک صاحب. سر ایک کوشچن پلیز, میری ریکویسٹ ہے آپ سے پلیز, میرا خالی ایک کوشچن ہے. اگرچہ ہمارے اوتھینٹیکیٹڈ نمبرز ہیں اور بعد میں اگر یہ پروو ہو گیا کہ ہمارے نمبر صحیح تھے, تو کیا مالک صاحب اس کے لیے رسپانسبل ہوں گے, یا جو حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ اس کے لیے رسپانسبل ہوں گے؟ جو نقصان ہو گئی نا, بات ہو گئی, کیا آپ لیں گے, کیا آپ اس کی بیئر کریں گے؟ شوگر مل ایسوسی ایشن کا اجلاس نہ بنائے نا. لیٹس پے دی اسپیچز. چلے میں آفیشلی کہہ دیتا ہوں, میں آفیشلی کہہ دیتا ہوں, اگر یہ نقصان ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ میں آفیشلی کہہ دیتا ہوں, اگر ہمارے نمبر صحیح ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ سر میرے سوال کا جواب نہیں دیا, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں دیتا ہوں آپ کو, لیٹ می آسک دی کوسچن. چلے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے. شوگر مل ایسوسی ایشن آف پاکستان سے زیادہ مظلوم اور پسا ہوا طبقہ کوئی نہیں ہے. خوش. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ 140 سر یہ بولنا بڑا آسان ہے, بات سے نکلنا. آپ نے جواب نہیں دیا کہ سر ریسپانسبلٹی آپ لیں گے اگر آپ کے نمبر غلط ہوئے اور ہمارے نمبر صحیح ہوئے تو آپ ریسپانسبلٹی لیں گے؟ سر ہم بالکل لیں گے, ہم بالکل لیں گے. Now can we move to the question? I only have 30 seconds left. پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے 140 روپے کی آپ گارنٹی دیں تو پھر ہم اس پر سوچ سکتے ہیں. وہ آپ گارنٹی کیسے دیں گے؟ کیونکہ اگر ہوگا, سن لیں سوال, سر گارنٹی سوال تو سن لیں. ہم نے پہلے بھی ایک کیا آپ گارنٹی دیں گے؟ بیکاز اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں اور بعد میں قیمتیں بڑھتی ہیں, پھر آپ کہیں گے جی ہم نے تو ایکس مل پہ اتنے کی دی تھی, یہ اسٹاکسٹ ہیں, بروکر ہیں, فلانے ہیں, اور ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. نے ایکس مل پرائز کی گورنمنٹ کو یہ بات یقین دہانی کرائی ہے کہ ہماری پوری طرف سے 100% ہماری کوشش ہوگی, اور گورنمنٹ کو اس بات کو اطمینان بھی دلایا ہے کہ 140 ایکس مل پرائس ہوگی, ناٹ دا ریٹیل پرائس. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایکس مل پرائس, اور اس کے حساب سے اکارڈنگلی آپ کو 150 روپے کے رینج کے اندر وہ آپ کو مارکیٹ میں ایزیلی دستیاب ہوگی. اور دوسری بات یہ سر کہ ہماری کاسٹنگ کے اوپر بھی آپ ایک فورن آڈٹ کمپنی کو اسائنمنٹ دے دیں, اور ونس اینڈ فار آل اس کی بھی اوتھینٹیکیشن کرا لیں کہ آیا کہ ہماری کاسٹنگ آیا کہ فیئر ہے یا نہیں ہے. آپ نس میں یا کہیں اور کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے 2 بچوں سے اگر بولیں گے. اچھا آصف صاحب, run out of time, میں آن ایئر آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نے وعدہ کیا ہے, I'm taking up on your offer. آپ ہمیں کل ڈیٹیلڈ اپنے ریکارڈز بھجوائیں گے جس میں ثبوت ہوں گے, سر بالکل سن لیجئے میری بات, سن لیں آصف صاحب, میری گل تو مکن دیو. اس میں آپ ہمیں اوتھینٹیکیٹڈ سارے ریکارڈز دیں گے, اور ہم نیکسٹ ویک we will do a complete program with you. آپ کے ریکارڈز اور دوسرے ریکارڈز کو کولیٹ کر کے ہم دیکھ لیں گے کون کتنا سچا کون کتنا غلط ہے. ہم کسی کی سائیڈ پر نہیں, میں I am on the public side. اگر آپ صحیح ہیں ٹھیک ہے. I will provide you complete, سر I will provide you complete details, اور میں آپ کو بتا دوں جب کل کا پروگرام اور اس میں آپ ہمیں یہ بھی بتائیں گے, اور آپ یہ بھی ہمیں بتا دیں گے, اور ہم بھی, اور آپ کی ریٹنگ بھی بڑھ جائے گی. سر آپ کی ریٹنگ بڑھ جائے گی, آپ کو بڑا مزہ آئے گا, لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹی اور فیکچوئل باتیں پتہ چلیں گی. آپ ہمیں اس پہ یہ بھی جو ہم آپ سے سوال کریں گے آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر دیں گے یہ کون سی رولنگ فیملی کی کون سی کمپنی ہے, کون سی مجید گروپ کی ہیں, کون سی شریف گروپ کی ہیں, کون سی ترین گروپ کی ہیں, تاکہ ہم قوم کو یہ بھی بتا سکیں کہ جو شوگر پالیسی پہ ڈیسیژن لے رہے ہیں اس کے ڈائریکٹلی وہ کیا ان کا نقصان یا فائدہ, اس میں بھی وہ کتنے حصے دار ہیں. Is that a fair deal? سر سارے لوگوں کی ادھر مل جائیں الحمدللہ, اور اگر ہے تو کاروبار کرنے کے لیے تھوڑی تھی کہ اگر آپ پالیٹکس میں آؤ گے تو اپنا مل نہیں لگا سکتے, یا کوئی کہیں قانون ہے سر کہ ہم شوگر فیکٹری اپنی نہیں لگا سکتے اگر ہماری پولیٹیکل افیلیشن ہے. آپ سر آپ میڈیا میں آپ 4-5 میڈیا ہاؤسز چینج کر چکے ہیں, میں نے تو آپ سے کبھی نہیں کہا کہ سر آپ کی افیلیشن ایکس ہاؤس سے تھی یا وائی سے تھی. سر ہر آدمی کی اپنی افیلیشن ہوتی ہے, تو اس سے کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. کاروبار کریں گے کمائیں گے. تو دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے, جو پالیٹکس میں ہوتے ہیں یا گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کو صرف اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ شو کرنا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ہمارے کاروبار ہیں. کاروبار پہ پابندی نہیں ہے, اس لنکیج کو چھپانے کی پابندی ہے, اونرشپ آپ کو بتانی پڑتی ہے. نیکسٹ ویک آپ سے پروگرام کریں گے اینڈ ویل ہیو, آپ کے پاس پورا گھنٹہ ہوگا, پوری بات کریں گے. ناظرین آپ نے باتیں سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.